अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान गिलज़ई, मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खैबर पख्तूनख्वा की वज़ारत आला की तब्दीली का मामला अब पाकिस्तान में एक बड़ा चैलेंज बन चुका है इस हुकूमत के लिए। सुहेल आफरीदी के ऊपर बिल्कुल इस वक्त क्रॉस आप समझ लें, और यही है कि उनको रोकना है। क्या वजूहात हैं, इस वीडियो के अंदर ज़रा तफसील से डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सुहेल आफरीदी करने जा रहे हैं या वो वज़ीर आला बन के करेंगे कि जो मौजूदा रजीम के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। नजम सेठी साहब ने आज ये बात की है और उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने एक ब्रिलियंट मूव खेली है और सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा में जब वो वज़ीर आला बन जाएंगे वो ऐसा काम कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि जो बहुत खौफनाक है और जो अली अमीन गंडापुर नहीं कर सके और सुहेल आफरीदी वो लाजमी करेंगे। तो ये उनकी जो सदीक भाई गुफ्तगू है, नजम सेठी साहब जाहिर है उनको इंफॉर्मेशन तो होती है उनके पास, और उन्होंने क्या क्या मुमकिन तौर पे क्या करेंगे। और वो उन्होंने सबसे बड़ी बात ये की है कि सुहेल आफरीदी चूंकि यंग हैं और स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ऊपर हैं, स्टूडेंट्स में बहुत मकबूल हैं और वो स्टूडेंट्स को एक तो तलबा यूनियन की को बहाल कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को कॉल दे सकते हैं। आपको याद है कि जब बांग्लादेश का जो मामला हुआ वो स्टूडेंट्स से ही निकले और उसके बाद पूरी तहरीक चली। एक तो ये बहुत उन्होंने कहा कि ऐसी चीज है कि जो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उन्होंने कहा, खबर दी, उन्होंने कहा रियासत ने सुहेल आफरीदी को कबूल करने से इनकार कर दिया। देखें, बात यह है कि अब आप देखें ना कि सुहेल आफरीदी को आप ला के खड़ा कर रहे हैं रियासत के सामने, ठीक है, और आप नैरेटिव बना रहे हैं। अब जब वो बन जाएंगे, जो कि नजर आ रहा है कि वो बन जाएंगे, तो फिर क्या इसको हम रियासत की शिकस्त कहेंगे? ये चीजें नहीं इस तरह से करनी चाहिए ना। उन्होंने तो यही समझा और इसलिए वो कह रहे हैं कि सूरत नहीं होगा ना, वो बन जाएंगे। ये तो पीटीआई की साइड पे उन्होंने चीजें अपनी कंफर्टेबल कर ली है। ये उनका क्रेडिट है कि उन्होंने सियासी तौर पे भी, अवामी सतह के ऊपर भी और कानूनी तौर पे भी चीजें अपनी कंट्रोल में की हुई हैं। लेकिन वो कुछ साफी तो भी ये कह रहे हैं कि मावराए आइन चीजें भी हो सकती हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसे आसार बहरहाल। और मावराए आइन के ऊपर जो उनका रद्द-ए-अमल है, जो तैयारी है, जिस तरह लोगों का, ये नजम सेठी साहब की हमने जो गुफ्तगू का किया उसके अंदर उन्होंने कहा कि पीटीआई ने वहाँ पे अवामी सतह पर एक बड़ा प्रेशर डेवलप किया है कि लोगों को वहाँ पे इकट्ठा किया जा सकता है और वो कॉल दी हुई है कि कोई अगर एमपीए इधर उधर होना भी चाहे तो वो पब्लिक प्रेशर उनके ऊपर रहे। और अगर कोई मावराए आइन कि इससे पहले जो इकदामात हुए उसके ऊपर लोगों ने नहीं रिएक्ट किया। 8 फरवरी को मैंडेट चोरी हुआ, 9 फरवरी को लोग नहीं निकले, लेकिन अब अगर उनका मैंडेट वो कहते हैं कि चोरी करने का आपका प्लान है। आज जुनैद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात की है और फिर जाहिर उनकी तैयारियां आपको पता है कि वो लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं। तो वो अवामी सतह पर एक प्रेशर वो डेवलप किया हुआ, तो क्या वो प्रेशर से पीछे हट जाएगी जो मुखालिफ पार्टी है या अपोनेंट्स है? देखिए, मेरा ख्याल है कि मुश्किल हो गया ना, असल में कोई रास्ता नहीं मिल रहा। क्योंकि एक तो ये है कि पीटीआई के बंदे नहीं टूट रहे, दूसरा ये है कि अपोजिशन भी तैयार नहीं हो रही ना। फरजाना शाह साहिबा का ट्वीट मैंने देखा, उन्होंने कहा एएनपी ने इनकार कर दिया। आपका कल परसों का व्लॉग था कि मौलाना फजल रहमान ने भी इनकार कर दिया। तो अगर मौलाना ने भी इनकार कर दिया, एएनपी ने भी इनकार कर दिया, तो क्या ये 42 से 44 लोग चाहिए फिर इनको पीटीआई के तोड़ने पड़ेंगे? क्या 44 लोग टूट जाएंगे पीटीआई के? नहीं, वो नंबर गेम में तो वो तय हो चुका ना। वो ये मावरा आइन ये कहा जा सकता है कि गवर्नर राज जो नहीं लगाया जा सकता वो इम्पोज कर दिया जाए, हालात ऐसे बना दिए जाए वहाँ पे। इस वक्त जो सिचुएशन है अभी, मैं अपने करंट बॉर्डर की जो सूरत हाल है, कुछ भी हो सकता है। मैं अपने व्लॉग में बता चुका हूँ कि कल रात एक मीटिंग हुई है जिसमें इमरान खान साहब का पैगाम, क्लोज्ड एक मीटिंग थी जिसमें बताया गया कि इमरान खान ने कहा कि अगर ये गवर्नर राय लगाते हैं तो आपने ये करना है। अब मुझे बताने वालों ने ये तफसील नहीं बताई कि क्या है, लेकिन उन्होंने कहा कि इमरान खान को पहले ही था कि गवर्नर राज लगा सकते हैं और अगर ये गवर्नर राज लगाते हैं तो आपने ये करना है। आपने शाहिद खट्टर का बयान सुन लिया कि अगर ये गवर्नर राज लगाते हैं तो हम चुटकी में जो है उसको उड़ा देंगे। तो वो ज़हनी तौर पर तैयार है। देखिए निज़मान भाई, ये जब मुझे अब ये याद नहीं एग्जैक्ट कि ये बांग्लादेश वाला मामला हुआ था या किस मुल्क वाला, शायद बांग्लादेश वाला था, जब स्टूडेंट्स ने वहाँ पे हुकूमत का तख्ता उलट दिया था। तो उस वक्त ये मशवरा दिया गया था। मुझे अब ये याद नहीं है कि ये जगज़ई साहब की तरफ से था, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की जानिब से था, अख़ुंज़ादा हुसैन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के बहरहाल किसी रहनुमा ने ये मशवरा दिया था कि हमें केपीके के अंदर तलबा यूनियन को बहाल कर देना चाहिए। सही है। और उन्होंने कहा कि हम तलबा यूनियन को बहाल करेंगे तो उससे ये होगा कि तालीमी इदारों के अंदर एक चार्ज होंगे स्टूडेंट यूनियन वाले, और हम 3-4 महीने का टाइम दें और हम तलबा यूनियन के इलेक्शन करवाएं और तलबा को हम पूरी तरह से उनका खून गरमा दें। और फिर यह है कि हम किसी भी इशू के ऊपर जब तलबा को
ہم ساتھ لے کر چلیں گے تو پھر ماحول ہی کچھ اور ہوگا. صحیح ہے. تو علی امین گنڈا پور صاحب اب ایسے ہی ہم خواہ میں جھوٹا الزام نہیں لگائیں گے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ بات علی امین گنڈا پور صاحب تک پہنچائی گئی تھی یا نہیں پہنچائی گئی تھی, کی گئی تھی یا نہیں کی گئی تھی, لیکن یہ مجھے یاد ہے کہ یہ ضرور کہا گیا تھا کہ خان صاحب تک یہ بات پہنچائی جائے کہ خان صاحب علی امین گنڈا پور صاحب کو یہ حکم دیں کہ وہ طلبہ یونین کو بحال کر دیں, کیونکہ جن لوگوں نے طلبہ یونین کے دور کو پڑھا ہے, سنا ہے, دیکھا ہے, وہ یہ بتا سکتے ہیں اور وہ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ طلبہ یونین جو ہیں وہ کتنی خطرناک چیز ہے, کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ پورا ایک الیکشن ہوتا ہے, مار دھاڑ ہوتی ہے. مار دھاڑ سے مراد یہ نہیں کہ باقی کوئی فائرنگ ہوتی ہے, مار دھاڑ سے مراد یہ ہے کہ پورا جیسے ایک زور لگایا جاتا ہے. پھر وہاں سے یہ ہے کہ طلبہ جو ہیں وہ بہت سے طلبہ جو ہیں وہ ابھر کے سامنے آتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ یہ مراد سعید صاحب, شفقت ایاز, مینا خان, سہیل خان, شاہد خٹک, یہ سارے کیا تھے؟ آئی ایس ایف کے تھے. اگر آپ ایک چیز دیکھیں نا کہ آج بھی آپ اگر اسمبلی کے لوگوں کا نکالیں نا, قومی اسمبلی کا, پنجاب اسمبلی کا, آپ کو بہت زیادہ ایم این ایز ایم پی ایز ملیں گے جو گراس روٹ لیول سے جو ایک خاندانی طور پہ سیاست میں نہیں آئے, وہ آپ کو نظر آئیں گے کہ یا وہ جمعیت سے آئے یا وہ اے ٹی آئی سے آئے. ٹھیک ہے, آپ کو بہت سارے ایسے ملیں گے جو آئی ایس او سے آئے. تو جو بھی طلبہ تنظیم ایک کام کرتا ہے, یہ خواجہ سعد رفیق صاحب طلبہ تنظیم میں تھے, مطلب یہ اس طرح کے ایم ایس ایف سے یا پی ایس ایف پیپلز درجنوں, جاوید ہاشمی صاحب, یہ سارے مطلب بڑے بڑے نام جو ہیں وہ طلبہ تنظیموں سے آئے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ بہت زیادہ ہیں جو جمعیت سے آئے, اے ٹی آئی سے آئے اور باقی طلبہ تنظیموں سے آئے. تو یہ مشورہ پہلے دیا گیا تھا. اور جو نجم سیٹھی صاحب بات کر رہے ہیں کہ وہ طلبہ کو کال دے سکتے ہیں, یہ بات درست ہے کہ اگر وہ طلبہ یونین کو بحال کر دیتے ہیں تو ماحول جو ہے وہ بہت تعلیمی اداروں کے اندر گرم ہو جائے گا. دیکھیں جب اسٹوڈنٹ نکلتے ہیں نا, مجھے یاد ہے یہ ڈگری کالج بکھر کی بات ہے, مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور میں وہاں پہ جو ہے وہ وہاں پہ گاڑی رکی, یعنی جھنگ موڑ سے میں روانہ ہوا تو آگے خانسر چوک ہے جہاں پہ وہ ڈگری کالج ہے بکھر والا. تو وہاں پہ نا ہوا یہ کہ معاملہ یہ ہوا تھا کہ ایک بس سے ایک اسٹوڈنٹ گرا تھا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اس کے لیے طلبہ احتجاج کر رہے تھے. تو ہوا یہ کہ میں بھی خیر کیونکہ گاڑیاں ویسے روڈ بند ہو گیا تھا, میں وہاں پہ اتر گیا, یونیورسٹی نہیں گیا, اور وہاں پہ ہم رکے ہوئے تھے کہ اچانک کسی نے کہا کہ جی ہمیں یہاں سے لاری اڈے پہ چلنا چاہیے اور لاری اڈے پہ جا کے اور جس یہ ٹرانسپورٹ کمپنی کی بس تھی اس کے اڈے کو ہم نے توڑنا ہے. تو اس وقت مجھے یہ یاد ہے کہ جب اسٹوڈنٹ اکٹھے نکلے ڈگری کالج سے اور وہ جھنگ موڑ کے قریب پہنچے تو ایسے سمجھیں کہ پورے بکھر کی پولیس اس وقت تک پہنچ چکی تھی, کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جس ٹرانسپورٹ کمپنی کے خلاف جا رہے تھے وہ میاں والی کی بڑی ویل نون فیملی ہے, ان کی وہ گاڑیاں ہیں اور ان کے نمانیوں کے ساتھ, نمانی فیملی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے. اور ڈسٹرکٹ ناظم تھے اس وقت حمید اکبر خان نمانی. لیکن پولیس نے تمام تر اپنا زور لگا لیا لیکن طلبہ کو وہ نہیں روک سکے. نوجوان خون تھا, پرجوش تھے, اور وہ وہاں پہ اڈے میں پہنچ گئے, انہوں نے جا کے ان کی گاڑیاں بھی توڑ دی, ان کا اڈا بھی توڑ دیا. تو اسٹوڈنٹ ظاہر ہے جب نکلتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو اس طرح سے آپ روک نہیں سکتے. اور وہ جو نجم سیٹھی صاحب بات کر رہے ہیں کہ یہ پلان ہو سکتا ہے ان کا, سہیل آفریدی صاحب کا, اور وہ آئی ایس ایف میں بہت پاپولر ہے. خیر یہ تو ابھی آگے کی بات ہے, ابھی تو بہت سی چیزیں پہلے تو وہ بنے تو پھر آگے کے سلسلہ شروع ہوگا نا. اچھا دیکھیں وہ نہ بن سکیں اس کے لیے نا ایک باقاعدہ پروپیگنڈا تو کیا جا رہا ہے پہلے دن سے ہی, ان کو ٹی ٹی پی سے. اور لیکن ابصار عالم صاحب ہیں, بڑے سینئر صحافی ہیں, میں ان کے کچھ آج کے ٹویٹس ذرا پڑھ دیتا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے ان کے بلاگز میں بات تھی اور میں نے ٹویٹ کیے ہوئے. اچھا نہیں, یہ ابصار عالم صاحب کے ٹویٹس ہیں جن کے اوپر آپ نے جو بات کی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو بات ہے ذرا ناظرین کو پتہ چلے کہ کیا کہانی ہے اور اس کے اوپر پھر آپ اپنا بات کیجیے گا. یہ کہتے ہیں یہ باتیں بھی زیر گردش ہیں کہ پی ٹی آئی کا طالبان سے خفیہ معاہدہ ہے کہ آپ نے ہمیں کچھ نہیں کہنا, صرف فوج پر حملے کرنے. ایک انہوں نے یہ کہا ہے, پھر میں آگے مزید بھی پڑھ دوں, ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں نا. پہلے تو میں اگلوں نے کہا ریاست نے سہیل آفریدی کو قبول کرنے سے انکار, جو بات ہے نا وہ یہی سے سٹارٹ کرتے ہیں. ریاست نے سہیل آفریدی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے, اور پہلا انہوں نے یہ کہا ہے کہ طالبان کے ساتھ ان کا خفیہ معاہدہ ہے. باقی پھر دو پڑھ لیں پھر میں آپ کو. اچھا پھر کہتے ہیں پی ٹی آئی ملٹری آپریشن کے اس لیے خلاف ہے کہ دہشت گردی ہوتی رہے اور لوگوں کی توجہ دہشت گردی پر رہے, نہ کہ پی ٹی آئی کی کرپشن پر. کرپشن کا انہوں نے پھر ایک اور الزام لگایا. پھر انہوں نے خیبر پختونخوا کے لوگوں کے اوپر ایک ٹانٹ کیا. انہوں نے کہا پی ٹی آئی نے کے پی کے معصوم اور سادہ عوام کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. یہ انہوں نے ایک بات کی. اور آخر میں انہوں نے کہا ہے کہ
سہیل آفریدی پر چوری کے موبائل بیچنے کے بھی الزامات ہیں. یہ اس لیے میں پڑھ رہا ہوں, ویسے تو میں ویسے آپ کو بتا دوں, ایک تو پہلے اس پہ میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ یہ میں نے یہ ٹویٹس کیے ہیں ان کے بلاگ سن کے. تو یہ میں نے ٹویٹس کیے ہیں, یہ میں نے ٹویٹ کیے ہیں ان کا بلاگ سن کے. یہ ہیں ٹویٹس, لیکن وہ میرے ٹویٹ ہیں ان کے بلاگ. افسار عالم صاحب نے یہ باتیں کی ہیں, یہ باتیں کی ہیں بلاگ میں, صحیح ہے, اور میں نے ٹویٹ کیے ہیں. صحیح ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اپنے ٹویٹ میں یہ بھی لکھا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے والے بہت سادہ اور معصوم ہیں. میں نے کہا ہمیں تو جتنے دوست ملے ہیں ان میں سے تو کوئی سادہ اور معصوم نہیں ہے, جن میں سے ایک رضوان گلزئی صاحب بھی ہیں, زبیر علی خان, اور بہت سارے ہمارے درجنوں دوست ہیں کے پی کے سے. تو مجھے تو ان میں سے کوئی بھی اتنا معصوم اور ویسے یہ ایک مطلب اجتماعی شعور کی توہین نہیں ہے انسانوں کی. دیکھیں یہ نا وہ سوچ ہے ابصار عالم صاحب کی, جو سوچ میاں نواز شریف کی ہے. میاں نواز شریف بھی کے پی کے والوں کو بیوقوف کہتے ہیں, جاہل کہتے ہیں, اور مریم نواز صاحبہ بھی کہتی ہیں کہ یار کیوں آپ بار بار موقع دے رہے ہیں. بالکل ایسی ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ نون لیگ کے جو حامی ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر سرکاری لوگ ہیں وہ پشتونوں کو بہت انسلٹ کرتے ہیں اور بہت گالیاں دیتے ہیں. اور میں نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا تھا کہ ماشاء اللہ ابصار عالم صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ کے پی کے کی گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کتنی نقصان دہ ہے کے پی کے لیے, لیکن کے پی کے کروڑوں لوگوں کو اس بات کا نہیں پتا کہ انہوں نے 2013 میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیا, حکومت بنوائی, 2018 میں اس سے اسٹرانگ حکومت بنوائی, اور 2024 میں تو پھر کلین سویپ ہی کروا دیا. ٹھیک ہے, یہ بات دیکھیں, کچھ سیٹیں جو وہاں پہ پی ٹی آئی کو ہرائی گئی وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ مل کے ہروائی گئی. وہ وزیر اعلیٰ نہیں تھے, لیکن اس سے پہلے کیونکہ یہ بات پتہ تھی کہ یہ وزیر اعلیٰ ہیں تو وہ بہت ساری چیزیں کر رہے تھے, جس میں تیمور جھگڑا سمیت کامران بنگش ہیں, یعنی مطلب جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹس ہیں ان کے. تو کے پی کے لوگوں کو یہ کہنا, جس طرح سے آپ نے کہا, یہ بالکل آپ درست کہا کہ کے پی کے لوگوں کی اجتماعی دانش کا, ان کا پورے صوبے کے لوگوں کی توہین ہے نا. کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جاہل ہیں؟ وہ پہلے کبھی انہوں نے کسی جماعت کو اتنا دوبارہ موقع نہیں دیا, یہ پہلی دفعہ ہوا. بالکل. دیکھیں اب مسئلہ یہی ہے نا کہ یہ ابصار عالم صاحب جو ہے نا, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ موبائل چوری کے موبائل بیچنے کا الزام ہے. مطلب کوئی بات ہے کرنے والی اس میں. خیر میں نے وہ ٹویٹ نہیں کیا, لیکن وہ کہہ رہے تھے چرس اور پتہ نہیں کیا کیا بیچنے کا الزام ہے. چلے ہم مان لیتے ہیں, ایک لمحے کے لیے ہم مان لیتے ہیں. تو آج تک اس کے اوپر کارروائی کیوں نہیں کی آپ نے؟ ٹھیک ہے, آج تک یہ کیسز کیوں نہیں بنے؟ ابھی آپ کو یاد آ گیا کہ وہ یہ اتنی چیزیں کرتے ہیں. بھائی ابھی اڈیالہ کے باہر 50 بار وہ آئے ہوں گے ایم پی اے بننے کے بعد, یہ سہیل آفریدی. اچھا, سہیل آفریدی پچھلے 1 سال میں 1.5 سال میں 8 فروری کے بعد کم از کم 200 بار آئے ہوں گے اسلام آباد. جی بالکل. ٹھیک ہے, وہ مختلف جگہوں پہ بیٹھ رہے ہوں گے, آپ ان کو ریسٹ کر لیتے. دیکھیں یہ چیزیں نا بڑی غلط ہوتی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ اے جے کے کی جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے, ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ راک ایجنٹ ہے, اور ان کی عمر چیمہ نے سہیل آفریدی کے بارے میں بھی کہہ دیا ہے کہ ہاں وہ ڈارک ویب کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ کچھ وہ مل گئی ہیں اور ڈاکومنٹس ملے ہیں جس کے مطابق. دیکھیں یہ رویہ درست نہیں ہے. مطلب آپ ہاں یہ بات کہہ سکتے ہیں, جان بوجھ کے کرتے ہوں گے یار. دیکھیں یہ ماضی میں نا اس طرح کی غلطیاں ہم نے بھی کی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن خیر ہم نے ویسے ہی ہم بیوقوف تھے. مطلب یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ساؤتھ پنجاب والے, جیسے وسیم ملک کو آپ دیکھ لیں, ہم سادہ ضرور ہیں ساؤتھ پنجاب والے, نادانی میں ہو گیا, لیکن ہم نے پیسے لے کے کم از کم یہ کام نہیں کیا. نہ ہی ہم نے اپنے کسی رشتہ دار کو کسی سرکاری محکمے میں بھرتی کروایا, نہ ہی ہم نے کہیں سے کال کروا کے کوئی نوکری لی. تو نادانی میں ہو گیا, اور اس کے ہم کہتے ہیں کہ یار وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ دیکھیں نا کہ مطلب اتنا آپ نے زندگی گزار دی جرنلزم میں, اور اب آپ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں. ابصار عالم صاحب ٹھیک ہے, لیٹس سی کہ کس طرح ہوتا ہے, لیکن تیاری تو ہے. اور ظاہر عمران خان نے یہ جو فیصلہ کرنے سے پہلے ان کو ان ساری چیزوں کا پتہ تھا, کیونکہ یہ بتایا بھی جاتا تھا کہ اگر علی امین گنڈا پور کی حکومت نہ رہی تو ہو سکتا ہے کہ پھر پی ٹی آئی کی حکومت بھی وہاں پہ نہ ہو. تو یہ چیز عمران خان کے ذہن میں تھی آلٹرنیٹ پلان کے طور پہ. لیکن یہ جو سہیل آفریدی کا انہوں نے کارڈ کھیل دیا ہے, اس نے ایک نیا بھونچال سا برپا کر دیا ہے. اور اب سچویشن ایک یہی سمجھا جا رہا ہے کہ بند گلی میں یہ سسٹم داخل ہو چکا ہے, اور اس میں نہ آگے جانے کا راستہ ہے اور نہ پیچھے جانے کا راستہ ہے. بہرحال بہت شکریہ صدیق جان صاحب, ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.